सरमा साहिबा, आप प्लीज अपना सवाल कर लीजिए। शर्मा जी। सर ऐसा है कि ये जितनी चीजें आपने आज बताई है, तो एरिस्टोटेल जो है सारी थिंकिंग के बारे में है। तो ये सर मुझे एक बात ये पूछनी है कि किसी ऐसे माहौल में जब आप जाएं जहाँ पर सब कुछ अननोन होता है और वहाँ आपको एडजस्ट करना है, तो और वहाँ पर पहले दिन से ही आपके साथ जो है वो एक रिमोट कंट्रोल वाला एक्शन शुरू हो जाता है कि जैसे ये इंसान नहीं है, अब इसको हमने जो है आप माइक में रखा बोल है। रही हैं? सलमा सलमा जी प्लीज मुझे बताइएगा, मैंने वो आप लगाया माइक है, में बोल? मैंने जी, वो अगर लगाया, आप वो निकाल दूं? उतार के अगर बोलिएगा, आपकी आवाज थोड़ी सी फट रही है जी मेरे पास, मुझे समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। अब आ रही है आवाज सर? जी अब बेहतर है जी। अच्छा, ऐसा है ना सर कि अगर कोई शख्स जो है पहली बार किसी ऐसे घर में जाके अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एडजस्ट होना चाहता है, लेकिन वहां पर उसको जो है वो एक अ, ऐसे इंसान की तरह डील किया जाता है जैसे कि वो इंसान नहीं है, कोई रिमोट कंट्रोल चीज है कि हमने जी इसको सुबह 5 बजे उठा के नीचे बुलाना है और जो जो उसको काम देने हैं वो काम देने हैं और उसकी मर्जी से कुछ नहीं होगा, जो ऑर्डर दिया जाएगा बस वही होगा। तो इस तरह के माहौल में जो है वो बातचीत जो आप कहते हैं कि एक ब्रिज बनाती है और ये सारी चीजें होती हैं, तो जब सामने वाला जो है वो आपको डी वैल्यू पहले दिन से ही कर दे और फिर वो आपके साथ वही सलूक रवा रखे हमेशा, किसी सूरत जो है वो आपको एडजस्ट ना होने दे। आप बेहतरीन खाना बना दें, आप बहुत अच्छा घर डेकोरेट कर दें, लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, वो सब उनकी मर्जी से ही होगा। तो सर ये वाली जो सिचुएशन होती है ये मैंने अपनी आंखों से देखी है ना। तो तो इसमें जो है वो नहीं कोई तैयार होता सामने वाला बात करने के लिए, फिर कैसे इसको एडजस्ट करेंगे? यानी आप क्या करें, आप बोरिया बिस्तर समेट के निकल लें, वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें भी ऐसा है कि जी एक वक्त आता है कि बुजुर्ग जो होते हैं बीमार हो जाते हैं और फिर उनको लुक आफ्टर भी करना होता है, तो वो माशरे के लिए वो इकदार बहुत खराब हो जाती है कि जी ये तो छोड़ के चले गए ऐसी उम्र में, एडजस्ट भी नहीं होने दे रहे हैं। तो ये बहुत तल्ख रियलिटी है। मेरी नहीं समझ आता कि मुझे वैसे पर्सनली तो ऐसा वास्ता नहीं पड़ा है, लेकिन चूंकि ये मैं आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो खुद मेरी अपनी फैमिली में हो रहा है, तो मुझे बताएं कि उसको उसको हम यानी ये ब्रिज कैसे बनेगा, कि किस तरीके से हम जो आप कह रहे हैं कि सीमेंट रेत और बजली ये सारी बुनियादें मजबूत करने के लिए होगा। तो पहली चीज तो बातचीत है ना, और रिस्पेक्ट है। तो एक तरफ से तो बातचीत तैयार करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ से जो है वो कुछ नहीं हो रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन रहना भी साथ है। तो हम्म, ऐसे में तो सर इंसान के बिल्कुल जहनी तौर पे लागर हो जाता है। और मैंने ये देखा है, बिल्कुल जो है ना उसकी इतनी अच्छी सोचे, उसका टैलेंट, उसका वो सब कुछ बर्बाद हो रहा है। मैं इसको इस चीज को किस तरह से समझूं? मेरा ख्याल है जी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात लगती है, इसी तरह से देखिए, ये जो बात आपने सारी फरमाई है, ये इट्स नॉट अ सिंपल प्रॉब्लम। एक तो ये इसको समझें, यानी जब हम ये कहते हैं कि ये मसला असल में इसकी गलती है या इसकी गलती है, नहीं, ये मसला असल में हमारी माशरती प्रॉब्लम है। यानी हमारी एक प्रॉब्लम है, यानी हम दो लोगों को चाहते हैं कि वो साथ रहें विदाउट नोइंग ईच अदर, एब्सोल्युटली नॉट, कंप्लीट, खत्म। और अब जाने के बाद बच्ची वापस नहीं आ सकती, यानी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। प्रॉब्लम एक नहीं है, बेतहाशा है। यानी मैं लोगों से ये कहता होता हूँ कई दफा, बड़ी मिसअंडरस्टूड स्टेटमेंट है ये मेरी, कि अरब सोसाइटी जो थी आज से 1400 बरस पहले की, वो असल में हिंदुस्तान की सोसाइटी के मुकाबले में
امریکہ کی سوسائٹی سے زیادہ قریب تر تھی اپنی ویلیو سسٹم کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر اگر شادی ہو گئی ہے اور آپ کو کسی بھی وجہ سے یو ڈونٹ لائک دا ہسبینڈ اور دا ہسبینڈ ڈزنٹ لائک یو, تو وداؤٹ اینی بگ پرابلم, بگ ڈیل جس کو آپ کہتے ہیں, دونوں گھر چلے جائیں گے, ختم ہو جائے گی بات. یعنی یہ بات کہ اس کو اب ایک مسئلہ بنا دیا جی, شادی ہو گئی ہے, نکاح ہو گیا, اب کیا کریں, طلاق نہیں ہو سکتی, اور طلاق ہوگی تم آؤ گی تو تمہاری شکل نہ دیکھیں, جنازہ دیکھیں, اس طرح کے ڈائلاگ ہم بولتے ہیں. یعنی اٹس اے کمپلیکس پرابلم, یہ ایک پرابلم نہیں ہے. ہمیں اپنے اس رویے کو چینج کرنا پڑے گا کہ اگر ہم کسی رشتے میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہے تو اس رشتے کو بھلے طریقے سے ختم کر دیں. آپ نے جو ساری بات فرمائی ہے, اس سے جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ معاملہ اصل میں برسوں گزر چکے ہیں. کس چیز, کس امید پہ؟ یعنی کوئی بات ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ امید پیدا ہوئی ہے, یا یہ محض وہ ایمان بالغیب ہے کہ یہ ہو جائے گا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ آپ کو یو ہیو ٹو جمپ ان فائر, یہ نہیں کہا. آپ کوشش کریں, اور اگر یہ انڈیویجول کا فیصلہ ہے, اگر یعنی مجھے اس کی کوشش کرنی ہے, تو داد دینی چاہیے جی. آئی تھنک اس کے اوپر انفورس تو نہیں کرنا چاہیے. میں تو آئی ول نیور نیور ایڈوکیٹ دیٹ. میری بیٹیاں ہیں, ٹھیک ہے جی, میں اس ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم زیادتی ہرگز نہیں برداشت کی جانی چاہیے, کسی کی بھی نہیں کی جانی چاہیے. اور یہ تو سوسائٹی کی طرف سے ہیجمونک کنٹرول دیا جا رہا ہے کہ آپ جس کسی کی زندگی کو خراب کرنا چاہیں تو جتنا مرضی کر لیں. دس کین ناٹ بی الاؤڈ. اگر وہ میرے سے پوچھیں, وہ خود میرے سے پوچھیں جن کا مسئلہ ہو, تو میں ان سے ہی پوچھوں گا کہ واٹ ڈو یو وانٹ, آئی مین ڈو یو وانٹ ٹو بریک اپ, بریک کر دیں. لیکن اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو پھر اس حوصلے کے ساتھ کہ آپ کو یہ ہر موقع جو مل رہا ہے یہ آپ کی امپروومنٹ کے لیے مل رہا ہے, یہ آپ کا فیصلہ ہے. لیکن اس کا کوئی سمپل حل نہیں ہے, اس لیے کیونکہ یہ سمپل پرابلم نہیں ہے. یہ وہ جو شخص ہے جو کہ یہ کر رہا ہے, اس کو اس سوسائٹی نے کریٹ کیا ہے, وہ یہ کر سکتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب 5 بجے اٹھایا جاتا تھا, اگر ایک نئی نویلی دلہن کو یہ کہا جاتا تھا کہ اس نے نیچے آ جانا ہے, تو یہ آپ کے خیال میں کہ یہ بندے کی ٹریننگ ہے, پورے خاندان کی ٹریننگ ہے؟ اس کے بعد اصل میں مجھے آئی سیریسلی ڈو ناٹ نو کہ پھر اس بچی کو اتنی دیر تک اس ادھر کیوں چھوڑا گیا, کہ آج وہ اس ایج میں پہنچ گئی ہے کہ جس جگہ پہ اب اس کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. تو آئی تھنک دس از ناٹ اے سمپل پرابلم. اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کریں, اس کے بارے میں انسانی ویلیوز پیدا کریں, اور اتنا ہی انسان سمجھیں ایک خاتون کو جتنا کہ مرد کو سمجھا جاتا ہے. بچپن سے ہی ہم نے اس کے لیے یہ کریٹ کر دیا کہ شی از اے لیسر ہیومن بینگ. یہ بالکل غلط بات ہے, شی از ناٹ. اس چیز ٹھیک ہے کی سر, بیسس پر یہ بات تو آپ کی بہت اچھی لگی مجھے کہ اگر آپ نہیں وہاں سے ہٹنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اپنے آپ کو امپروو کرتے رہنا ہے. یعنی اپنے وہی والی بات ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے جو بھی کام ہے, ہم نے یہ ایبسلیوٹلی. لیکن یہ بڑا میں نہیں کہہ کر سکتا, یہ آپ اور میں نہیں کہہ سکتے, یہ تو اسی کو کہنا ہے. جی سر یعنی یہ بالکل. بات وہ خود فیصلہ کرے. لیکن میں ایز اے پیرنٹ, ایز اے مدر اور ایز اے فادر, آئی ول بیک ہر اپ. اگر ظلم ہو رہا ہے تو نہیں برداشت کرنے گے میں بھی نہیں کروں گا. ناٹ الاؤڈ. جی سما صاحبہ, آپ کا ہو گیا سوال پورا؟ جی 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 کومل, میرا ہو گیا, شکریہ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. غوثیہ جی پلیز آپ اپنا سوال کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سوری سر, مجھے جانا پڑا. نہیں, نو پرابلم, نو پرابلم. سر مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھ سے پہلے بھی عرض کر رہی تھی, لیکن ان سے تھوڑا سا ہٹ کے میرے ویو ہیں اس پر. اس چیز کی بہت بڑی جو اگزامپل ہے وہ ہسبینڈ وائف ہے میرے نزدیک. آپ بہتر کی تلاش آپ کے نزدیک ختم ہو جاتی ہے اور آپ چیزوں کو انالائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, رشتوں کو پہچاننا شروع کرتے ہیں, رویوں کو پہچاننا شروع کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی ریزن مجھے لگتا ہے کہ وہاں پھر ایڈجسٹمنٹ آتی ہے, وہاں پھر وہ جو برج بنایا جا رہا تھا وہ وہاں پہ آتا ہے, کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں رہتا چیزوں کو سمجھنے کے لیے.
میرے ہسبینڈ وائف مطلب ہمارے رشتے میں بہت زیادہ مسائل تھے، حد سے زیادہ. اس کو میں نے 10 سال بھگتا ہے. لیکن مجھے اب پتا چلا کہ میں نے کمیونیکیشن ختم کی ہوئی تھی، بات نہیں کی اس پر، ان مسائل پر بات نہیں کی، ان کو بتایا نہیں کہ میری برداشت ختم ہو گئی. ہم یہ چیزیں نہیں کرتے، ہمیں احساس نہیں ہوتا، تو رشتے اور خراب سے خراب تر ہوتے جاتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں مجھے بہتر کی سب سے بڑی ریزن بہتر کی تلاش رہتی ہے. جو میسر ہے اس کو بہتر نہیں کرتے، اس کو بہتر سمجھتے نہیں ہیں، اور اس وجہ سے ایڈجسٹمنٹ میں مسئلہ ہو جاتا ہے. میرے نزدیک یہ ہے. اب 3 سال سے الحمدللہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کھل کے بات کی، ان کو بتایا کہ یہ سارے مسائل ہیں جو اب اگر آپ نے ختم نہیں کیے تو مجھے لگتا ہے کہ رشتہ ہی ختم ہو جائے گا. اوپنلی بات کرنی پڑی، نہیں تو برداشت کر کے 10 سال گزر گئے تھے. اور میرے بچے ہیں، مجھے اپنے میں نہیں، ہر ماں ہی میرے خیال میں بہت سیکریفائز کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے کہ بچے ہمارے والد کے سائے میں رہیں اور یہ رشتے دونوں میسر ہوں ان کو. نہیں تو فیصلہ لینا تو بہت آسان ہوتا ہے، کچھ بھی انسان سوچ لیتا ہے، لیکن بچے جب ہو جاتے ہیں تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، خاص کر پاکستان کے ماحول میں. یہاں لوگ اس چیز کو قبول نہیں کرتے کہ ایک عورت تنہا رہے اور وہ اس کو بچوں کو پالے. مشکل ہے، ہمارے معاشرے میں بہت مشکل. تو میری سجیشن تو یہی ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. آپ اس پہ بہتر کر سکتے ہیں. کیا رائے نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. آئی ٹوٹلی اگری جی. آئی تھنک یہ دیکھیے میں تو اصل میں اس چیز کا یعنی میرا اسٹریس اس بات پہ ہے کہ واٹ ڈز دی انڈیویجول وانٹ. دی انڈیویجول شوڈ بی سپورٹڈ. آپ کا یہ فیصلہ ہے مثال کے طور پر کہ مجھے بات کرنی ہے، بہت حوصلہ افزا فیصلہ ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے. آپ کے پیرنٹس کہیں کہ نہیں کرنی، یہ ظلم ہوگا. آپ کا فیصلہ ہے کہ مجھے توڑنا ہے اور آپ کے پیرنٹس کہیں نہیں توڑنا، یہ بھی ظلم ہوگا. میں تو اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بچوں کی تربیت، خواتین کی تربیت، مردوں کی تربیت، ان ساری چیزوں پہ بہت فوکس کریں. لیکن یہ انڈیویجول کا فیصلہ ہے، دس از این انڈیویجول ڈیسیژن، اس کو آنر کرنا چاہیے. دیکھیے مجھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. سولوشنز وہی میں یہی تو پڑھا رہا ہوں میں آپ کو. یعنی یہ جو اس وقت ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہی تو کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ میں کہوں گا یہ میری ایبسٹریکٹنگز ہیں. جو آپ نے کہا ہے اس نے اس کو انرچ کیا ہے. The problem بالکل is not کہ ہر سولوشن کا ایک حل ہے. نہیں، سولوشن کے 1000 حل ہیں. اصل میں حل کرنے والا کیا چاہتا ہے، اس کو کسی حل پہ فورس نہیں کرنا چاہیے. بس میرا یہ کہنا ہے جی. میرے نزدیک سوری سر، کمپلیٹ کریں بات. نہیں آپ کروائیں، کوئی مسئلہ نہیں. شکریہ سر. سر جو میری بیٹی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ وہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے. میں نے جو اس کو سکھایا یہی سکھایا ہے کہ آپ کے نزدیک بہت سارے رویے ہوں گے، آپ ان سب کو چینج نہیں کر سکتی لیکن خود کو چینج کر سکتی ہیں. خود کو دیکھیں کہ آپ ان رویوں کو سمجھ سکتی ہیں. جیسے آپ نے بھی بے شک یہی پڑھایا اور میں نے تو یہی سیکھا کہ ماحول کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، کسی اور کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، آپ کا خود پر کنٹرول ہے. آپ خود کو ٹھیک کریں، خود کو دیکھیں کہ یہ رویہ میں ٹھیک کر سکتی ہوں یا مطلب میرے نزدیک یہ قابل برداشت ہے یا نہیں ہے. لیکن بہتر کی تلاش ختم کرنی پڑے گی، یہ میں یہ کمپلیٹلی اس پر ایگری ہوں. میری سسٹر ہے، اس کے بھی بہت سارے مسائل تھے میرے ساتھ، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا کہ یہ اس کا رویہ ہے، وہ ٹھیک نہیں کر پا رہی، تو میں نے اس کو قبول کر لیا. اب میں نے قبول کیا تو مجھے اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ مجھے پریشانی نہیں ہو رہی. تو ہم یہ یہی کریں عرض گے، کر رہا ہوں جی، فیصلہ رشتے تو انڈیویجول کا چھوڑے ہے. نہیں جا سکتے. بالکل رشتے نبھانے ہیں، استاد ٹیچر کا، دوست کا، بہن بھائی کا، ایسے ہی مطلب جو ان لاز ہیں ان کے ساتھ بھی. تو آپ صرف رویے پہچاننا شروع کر دیں، اس کے رویہ یہ ہے، اس کا رویہ، اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں تو زندگی آسان ہوگی. ادروائز پاکستان میں سچ میں رہنا تھوڑا بہت مشکل ہے. یہاں کے حالات، یہاں کی جو معاشی پرابلمز ہے اس کے ساتھ بھی، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں تو ان کے ساتھ بہت مشکل ہے. تو میرے خیال میں دیکھیں یہی بہتر دو چیزیں ہیں میں جو سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا امپورٹنس دینی چاہیے.
انڈیویجول کا فیصلہ کہ آپ مشورہ دینے کا آپ کو حق ہے، ایز اے پیرنٹ، ایز اے فرینڈ، ایز اے برادر سسٹر آپ مشورہ دے سکتے ہیں۔ جو انڈیویجول نے فیصلہ کیا آپ اس کو دو چیزیں ضرور بتا دیں، فیصلہ آپ کا ہے الٹیمیٹلی، اینڈ آئی ول آنر دیٹ، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ نے رہنے کا فیصلہ کرنا ہے دین ڈونٹ کرب، ہر روز بالکل ایک شکایت لے کے نہیں بیٹھنی پہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے نتیجے میں کیونکہ کربنگ جو ہے نا، یہ جو ہم بار بار نیگیٹو اور بری اپروچ پیدا کر لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہماری پرسیپشنز امپیکٹ ہوتی ہیں، یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی کسی نے اگر کوئی بات کہی ہے تو ہم اس کو گالی سمجھتے ہیں، کیونکہ ہماری اپنی پرسیپشن، مینٹل ماڈلز یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے۔ یعنی آپ اپنی اپروچ کو ٹھیک اگر رہنا ہے تو پھر پازیٹیولی رہیں، پھر ہر وقت شکایت نہ کریں، پھر ہر وقت ڈونٹ کریٹ نیگیٹو بالکل امیجز اباؤٹ دا ہاؤس ہولڈ، یہ نہ کریں، میرے لیے بھی یہی پازیٹیولی رہیں۔ فیصلہ تھا، زندگی میں سب کچھ میں نے نہیں بھی ملنا، جب یہ یہ دنیا سوری آزمائش ہے۔ بالکل جی ایسے ہی سوری ہونا ہے، میں نے بھی جب یہ سوچ لیا کہ اب مجھے رہنا ہے، بس جب میں نے اس کو قبول کر، یہ نہیں تھا کہ کہیں لاشعور میں یہی چیز تھی کہ رہنا ہے، یہاں سے جانا نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن وہ میرے لفظوں پہ نہیں تھی، یا وہ میں بیان نہیں کی ہوئی تھی سامنے۔ اپنے ہسبینڈ سے بیٹھ کے بات کی، میں نے ان سے کہا کہ میں نے یہی رہنا ہے، ہمارے بچے ہیں، خراب ہو جائیں گے، وہ خراب ہو جائیں گے، میرا بھی رشتہ، مطلب میں بھی ہو جاؤں گی، آپ بھی ہو جائیں گے، سب کچھ چلتا رہے گا، بڑی اچھی چلتا رہے بات گا، ہے۔ نہیں چلے گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز ختم ہو جاتی، اسٹاپ نہیں ہوتی، چلتی رہتی ہے، لیکن اگر اچھے وے میں ہم ٹرائی کر سکیں تو وہ بہتر ہے، اس میں ہمارے بچوں کے لیے بھلائی ہے۔ تو میرے خیال میں آپ یہ کو فیصلہ کر لیں اگر کہ ہم نے رہنا ہے ہاں تو پھر بہت ٹیکنیکس ہیں جی، دین دیر بالکل آر بالکل مینی ٹیکنیکس آف ڈوئنگ اٹ۔ بالکل لیکن اگر بٹ بوتھ پارٹیز نیڈ ٹو بی انٹرسٹڈ، کیونکہ اگر بریکنگ پوائنٹ آ گیا تو پھر کسی کو بس فورس نہیں بالکل کرنا چاہیے، بس میرا اس پر بالکل اصرار ہے جی۔ بالکل بالکل بالکل، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ مجھے لگتا ہے یہ بہت سینسیٹیو ٹاپک چڑ گیا ہے، اور یہ ہر کسی سے ریلیٹ کرتا ہے، ہر انسان اس کے اوپر اپنی رائے دینا چاہے گا، بٹ میں صرف یہ سمجھ رہی ہوں کہ ہمیں لوگوں کو سننا بتایا جاتا ہے، ہم خود کو یعنی کہ اپنے آپ کو سننا ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں، نہ ہم تربیت دی کہ ہمیں کیا چاہیے، اور فیصلہ کرنے کی بھی سر مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہے تربیت ہم لوگوں میں، کہ انڈیویجول نے مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے، دیکھیں مجھے آپ دوسروں سے پوچھتے ہی رہنا ہے۔ بات کر رہی ہیں آپ، جو میں نے ابھی گزارش کی تھی کہ مسئلہ اصل میں صرف یہ نہیں ہے، اٹ از ناٹ اے سمپل پرابلم کہ ایک گھر جو ہے وہ دوسرے کو اپریس کر رہے ہے، اتنا سمپل مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں پرابلم بڑے کمپلیکس ہے، آپ نے اب دیکھیں اس میں اور اضافے کر دی ہیں کہ ہم نے یہ بھی نہیں سکھایا ہوا۔ یہ ہے وہ فیڈ بیک لوپ کہ کتنی چیزیں انوالو ہو رہی ہیں، یہ سسٹم تھنکنگ، یہ ہے وہ چیز جس کو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اٹ از ناٹ سمپل کہ ٹیپ بند ہو رہا ہے اور کھل رہا ہے، یہ اصل میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوئی ہوئی ہیں، ہنڈریڈز آف تھنگس، یہ مسئلہ ہے۔ بیان بے کریں گے شک تو سر۔ کیا بیان کریں گے، میاں بیوی میں نہیں بنی، ٹھیک ہے، وہ پوری کی پوری سوسائٹی کھڑی ہے اس کے پیچھے، پوری کی پوری سوسائٹی کا نمونہ ہے یہ گھر۔ بالکل، اور تربیت کس طرح سے تربیت کی گئی ہے، ہمیں بچپن سے، مجھے خود یہ ایکسپیرینس ہے، ہمیں فیصلہ لینا ہی نہیں سکھایا گیا کہ میں کیا فیل کر رہی ہوں، مجھے کیا چاہیے، نہیں، اس کی ٹریننگ نہیں ہے۔ ٹرو بالکل ٹھیک ہے جی۔ جی مبشرہ صاحبہ، جی مبشرہ صاحبہ پلیز آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر میری آواز کلیئر ہے؟ بالکل کلیئر ہے جی۔ اچھا ٹھیک ہے سر۔ اچھا پہلے تو میں نے ایک اور کوشچن کرنا تھا، لیکن یہ جو اس وقت ٹاپک اب ڈسکس ہونے لگ گیا تو میں نے کہا تھوڑا سا میں بھی ڈسکس کر لوں۔ سر مطلب بیسیکلی جو ہمارے زیادہ کلچر ہے، ایک ہسبینڈ مطلب ایک میرڈ لائف میں ایک پورا کلچر کا اثر ہے، جو کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں اکیلی عورت کا رہنا مشکل ہے، اور ایک ایج فیکٹر میں بھی ڈال دیتے ہیں کہ جی اگر 10-12 سال رہ لیا یا 20 سال رہ لیا ریلیشن شپ میں اور وہ اچھا نہیں ہے تو تب بھی کہہ دیتے ہیں کہ اتنی گزر گئی تو باقی بھی گزر جائے گی۔ لیکن آئی تھنک کہ ہم انڈائریکٹلی اپنی نیکسٹ جنریشن کو
मैसेज दे रहे होते हैं कि उन्होंने भी ऐसे ही करना है। और सर इसमें जैसे आपने कहा कि एक ब्रिज होता है ट्रस्ट का, कम्युनिकेशन का, ये सारा कुछ, लेकिन अगर ये सब कुछ वन साइडेड हो, और नॉर्मली मैंने बहुत सी एग्जांपल्स में देखा है कि कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन उस चीज को भी एक नॉर्म बना दिया जाता है कि हस्बैंड्स ज्यादा बातें नहीं करते या ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारी बहुत अच्छी गुजर ही गई। तो इस चीज में फिर हम क्या करेंगे कि जब ये भी एक नॉर्म बन गया है ना, ये हमारे कल्चर का। इसको नॉर्म कहना मुश्किल है जी असल में। ये वो जो है ना, इसमें एक अच्छी किताब है, मुझे ऑथर का नाम डेबरा डेबरा समथिंग, डेबरा टेनन की किताब है। उसका नाम है यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है जी, ये देखिएगा अगर आपको मिल जाए। असल में ये एक यूनिवर्सल बात है ऑलमोस्ट। एक दो बातें उसमें उसने बहुत ज्यादा बयान की हैं कि मर्दों की वही बात अगर कोई सेंटेंस मर्द ने बोला है या औरत ने बोला है, एक साइकोलॉजिस्ट है ये जिसने ये किताब लिखी है, अच्छी किताब है ये। द आर्गुमेंट कल्चर भी इसकी किताब है, वो भी एक अच्छी किताब है, वो भी ये गुफ्तगू की किताब है। ठीक है जी, दैट हाउ हाउ frequent is misunderstanding between men and women because they use words differently. ठीक है, अच्छा वो बात करेगा किस चीज के बारे में बात करेगा, किस चीज के बारे में नहीं करेगा, ये वो आपको तो अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। तो इट इज नॉट अबाउट आवर कल्चर, इट इज जनरली अबाउट यू नो दोनों के। इसके ऊपर फिर हुआ ये कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जब काम हुआ तो एक बड़े लंबे अरसे तक असल में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है उसमें मर्दों की बेस पर काम हो रहा था और औरतों को कमतर समझा जाता था। इसके बाद बड़ा अच्छा काम किया इसी के नतीजे में बाद में लेटर ऑन, जिसमें उसने औरतों को सब्जेक्ट बना के काम किया और ये बताया कि नहीं, औरतों की डेवलपमेंट डिफरेंट होती है उसी तरह से ही, लेकिन डिफरेंट होती है। यानी दे टेक, उनकी जो आइडेंटिटीज हैं, उनकी जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है, वो डिफरेंट बनता है। तो इस चीज को अगर हम, और हाँ, हम अनफॉर्चुनेटली वी आर ऑल डीलिंग विद पीपल, वी आर ऑल टॉकिंग टू पीपल, वी आर ऑल पीपल, तो लेकिन वी डोंट अंडरस्टैंड पीपल। हमें इस चीज की भी एक बहुत बड़ी कमी है कि हमें इस चीज का बिल्कुल शऊर नहीं है कि लोग किस तरह से हैं और किस तरह बात करते हैं। टू बी एबल टू अंडरस्टैंड, जहां तक इस बात का ताल्लुक है बिल्डिंग ब्रिजेस का, ये तो एक मिसाल थी अबाउट कि हम मेटाफोरिकल थिंकिंग कैसे करते हैं। ये मेरे ख्याल में मिसाल गलत थी, आइंदा मुझे इसको चेंज कर देना चाहिए। यार ये मिसाल थी रिलेशनल। ठीक है जी, रिलेशनल मिसाल का मतलब ये है कि एनी रिलेशन जिसमें कि मेरा और मेरे भाई का हो सकता है, इट वाज नॉट मियरली अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ। इस हमारी सोसाइटी की बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको एक्सेप्ट करने में, और मेरा ये ख्याल है कि इसके बारे में लोगों को तवज्जो देनी चाहिए एंड they should support, be a support for their daughters. I totally agree with that. But once the individual has decided, जब आप ये फैसला कर लेते हैं कि नहीं मुश्किल है, लेकिन जिंदगी में ये मुश्किल नहीं है तो कोई और आनी है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर अनएक्सेप्टेबल लेवल पे मुश्किल है तो उसमें आदमी को रखना चाहिए। देखिए अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक जमाना आता है कि लोग ये कहते हैं कि इतना लंबा अरसा गुजार दिया तो अब और भी गुजार दो, और एक जमाना वो होता है वो कहते हैं कि अभी कुछ ट्राई तो कर लो। यानी थ्रू आउट वो जमाने तक तुम ट्राई कर लो कि जब वो जमाना आ जाएगा कि और कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसलिए दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। मेरा ये ख्याल है कि अगर मेरे से डायरेक्टली को पूछेगा तो मैं कहूंगा कि नहीं, आप कुछ ना करें, आपने फैसला करना है। यू हैव टू डिसाइड, एंड वट एवर यू डिसाइड यू हैव ऑल द राइट टू डिसाइड। बट वट एवर यू डिसाइड, जिंदगी में कभी भी जो भी फैसला करें, अब ये देखिए, ये भी, इसको भी अभी कोमल ने बताया कि ये फैसला किस तरह करना है, ये भी नहीं हमने कभी सीखा। हमें फैसले करने ही नहीं दिए गए। फैसला करना डिसीजन मेकिंग की किताबें पढ़ के नहीं आता, फैसला करना डिसीजन मेकिंग से आता है। आप फैसले करते हैं, गलत करते हैं, उनको ठीक करते हैं, उनको ऊपर गौर करते हैं, अच्छा आपके साथ एक्सचेंज होता है, यू लर्न टू टेक डिसीजन। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है जी, अगेन
جو چیز پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں میں یہاں پہ کوئی اس کا حل نہیں بتا رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس کو ہم کتنا سمپلسٹکلی اپروچ کرتے ہیں، یہ مسئلہ ہے، یہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے، یہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہے، اور یہ مسئلہ نہیں، اٹس اے ہیوج سوشل پرابلم اینڈ اٹ از بینگ کنٹریبیوٹیڈ، ٹھیک ہے اس سر. لیے کہ ہم اس کو سر ڈیلے کرتے ہیں. مطلب جو میں نے اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھا ہے کہ جو ہسبینڈس ہیں وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ یا پروفیشنل لائن میں تو بڑا اچھا کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں، لیکن جب گھر آئے ہیں تو ان کی کمیونیکیشن اسکل بالکل ختم ہو جاتی ہے. اور جی بالکل تو ٹھیک. اس وقت ان کو ہوتا ہے کہ ہم کیا بات کریں، یا ہم تو اتنا بات کرنے والے ہی نہیں ہیں. تو ایک تو یہ تھا، لیکن آئی تھنک اس کا کوئی سولوشن ابھی نکل نہیں سکتا. یہ سولوشن وہی ہے الٹیمیٹلی جی، کہ اگر تیاری ہے، انوالو somebody else جس کو کہ both parties trust. اصل میں مسئلہ یہ کہ کیا کمٹمنٹ ہے کہ اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے، کیا یہ کمٹمنٹ ہے؟ اگر یہ کمٹمنٹ ہے اور دوسرے کی طرف بات کرنے کے لیے تیار ہے تو بہت ساری ٹیکنیکس بتائی جا سکتی ہیں کدھر سے اپروچ کیا جائے، لیکن کمٹمنٹ ہونی ضروری چاہیے جی. اصل مسئلہ یہ ہے، یعنی اگر ہم دوسرے میں کمٹمنٹ کیسے پیدا کریں؟ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، میرا مین کوشچن یہ تھا کہ جو ایجوکیشن سسٹم میں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ گریڈنگ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، مطلب اس سے مطلب گروتھ نہیں ہوتی، لیکن گریڈنگ سسٹم ہم جو میڈیکل لائن ہے، میڈیکل کالجز میں یا انجینئرنگ یونیورسٹیز میں، وہاں جب تک گریڈنگ نہیں ہوگا تو وہاں کس طرح ایک وہ تو پھر مطلب بچے تو اس طرح سیکھیں گے نہیں، یا وہاں بھی ہم کر سکتے ہیں؟ جی اصل میں گریڈنگ سے سیکھنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک یعنی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ، سیکھنے کا تعلق گریڈنگ سے بالکل نہیں ہے. جو تعلق ہے گریڈنگ کا، دیکھیے یہ ایجوکیشن سسٹم بیسیکلی نوکر تیار کرنے کے لیے بنایا گیا. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جس وقت انڈسٹری پھیلنی شروع ہوئی تو اس سے پہلے ماس ایجوکیشن اس طرح نہیں پائی جاتی تھی. ٹھیک ہے جی، ماس ایجوکیشن کا مطلب ہے ایک کلاس میں 50 بچوں کو بٹھا کے ہم نے اکٹھا پڑھا دیا. ایجوکیشن تو حضرت آدم سے شروع ہو گئی تھی، لیکن ایجوکیشن کا جو میتھڈ ہوتا تھا وہ مینٹورنگ ہوتا تھا زیادہ. آپ باپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اپنی زندگی سے ریلیونٹ چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں، اور اسی طرح آپ گرو کر رہے ہیں، اور پھر یہ چین آگے چلے گی. ہم نے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ایک ایجوکیشن سسٹم کریٹ کیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں انڈسٹریل امپلائیز چاہیے قسم قسم کے. ایک وہ گریڈ چاہیے کہ جو ٹاپ مینجمنٹ میں آئے، گریڈ بتا دے گا کہ یہ کس لیول کا آدمی ہے. ایک وہ گریڈ چاہیے جو فیکٹری لیول پہ آئے، مثال کے طور پر لیبر کلاس ہمیں چاہیے، کیونکہ چاہیے، اور چاہیے سارے ہی کمپلائنٹ. ٹھیک ہے جی، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ نوکر ہے نا، وی ملازم پیدا کرنے ہیں. جب یہ سچویشن ہو گئی تو وہ ایجوکیشن سسٹم دیکھیں اس مقصد کو کتنا خوبی سے سر انجام دے رہا ہے. اس کا مقصد لرننگ نہیں ہے، اس کا مقصد ملازم تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، اور وہ ملازم کی گریڈز ہیں. یہ گریڈ کا ملازم ہے، اس کو یہ 8ویں میں گر گیا، یہ لیبر کلاس ہے. یہ جو گریڈنگ ہے مجھے بتائیے کہ کس طرح فائدہ پہنچاتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو ایک بچے کو، اگر یہ ابھی جو میں نے کہا فیڈ بیک لوپ، ٹھیک ہے جی، فیڈ بیک لوپ میں ایک بچے نے اچھا پرفارم کیا. اچھا پرفارمنس کیا ہوتا ہے؟ گریڈ اچھا ہے، تو اس کے نتیجے میں خام خواہ کا کانفیڈنس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی آپ میک دا چائلڈ انٹرسٹڈ اینڈ انگیجڈ ان لرننگ. آپ خود سوچئے ایز اے یو نو ایز اے فونڈ ریڈر، آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اس زمانے میں گریڈز کے لیے اتنے شوق سے کتابیں پڑھی تھی جتنی آپ پڑھتے ہیں، جس میں کوئی گریڈ نہیں ہوتا، آپ اپنے انٹرسٹ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کتنی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لرننگ کا تعلق گریڈ سے بالکل نہیں ہے. گریڈ ایک سیونگ سٹرکچر ہے، یعنی ہمیں چھاننا ہے، ہمیں گھن کو الگ کرنا ہے. یہ اس چیز کا سٹرکچر ہے. ان کو اٹھا کے ٹاپ مینجمنٹ میں لے کے جانا ہے، ان کو اٹھا کے نیچے لے کے آنا ہے. یہ پھر ظاہر ہے کہ
اب وہ اس طرح سے نہیں رہا, انٹرپرینورشپ, MBA اور اس طرح کی چیزیں ایڈ ہوتی گئیں بعد میں, لیکن الٹیمیٹلی ابھی تک ایجوکیشن سسٹم پرائمریلی اسی پیراڈائم پہ کھڑا ہے. یعنی اٹ ہیز نتھنگ, آپ کی لرننگ سے خود سوچیے نا کہ what has learning got to do with grades. جو آپ, اگر آپ کا مطلب یہ ہے مثال کے طور پہ کہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کا ایک کرائٹیرین بن جاتا ہے, تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کرائٹیرین بن جاتا ہے. لیکن آج کا میڈیکل کالج, جب آپ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے لیے FSC کا گریڈ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ہم MCAT بھی کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے گریڈ کا مذاق بنا دیا, ان کا بھی مذاق بنا دیا, ECAT بھی لیکن کریں گے. سر لیکن اب جو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے بچہ, جب تک اس کی اسیسمنٹ نہیں ہوگی تو وہ کیسے پتہ لگے گا؟ اسسمنٹ ضرور کریں. نہیں نہیں, ٹھیک ہے, اب نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ نہیں, دس از ناٹ واٹ آئی مینٹ. اسیسمنٹ کے بھی ویریس طریقے ہو. مثال کے طور پر آپ اس طرح سوچئے کہ اس اسیسمنٹ کا لرننگ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. ہم ایک اور اسیسمنٹ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں فارمیٹیو اسیسمنٹ, جس میں کہ اصل میں اسیس کیا جاتا ہے بچے کے کام کو. اس کو نہیں کہ 3 گھنٹے میں اس نے کیا کام کیا, یا بائی چانس وہ سوال آ گئے ہیں جو اس کو آتے تھے اس لیے پاس ہو گئے. نہیں, اس کے کام کو, جو کہ ٹیچر ہے اس کو سامنے ہے, اس کے وہ بچے کی فارمیشن سامنے ہے, وہ اس کو اسیس کر کے بتاتی ہے کہ ابھی یہ چیزیں کمزور ہیں, یہ دیکھیے یہ چیزیں کمزور ہیں, یو ول لرن. لرننگ ختم نہیں ہوئی ابھی, یہ اسیس ہو رہا ہے ساتھ ساتھ. اسیسمنٹ از اے ویری ڈفرنٹ تھنگ. ہم نے اصل میں گریڈنگ اور اسیسمنٹ کو سینونیمس, جس طرح سے مثال کے طور پر ہم نے لرننگ اور ڈگری کو سینونیمس سمجھ لیا. مجھے یاد ہے میں اپنے ٹیچرز کے ساتھ جب ٹریننگ کیا کرتا تھا تو ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کی لرننگ کب شروع ہوئی تھی اور کب ختم ہوئی تھی, اور وہ اس کا جواب دیتے تھے. سیریسلی جواب دیتے. پھر میں ان کو یاد کراتا تھا کہ نہیں وہ لرننگ نہیں تھی, وہ صرف ڈگری تھی. ٹھیک ہے, آئی ہوپ یو آر اسٹل لرننگ, ورنہ میں اس ورک شاپ میں کیا کر رہا ہوں بیٹھا ہوا. جی سر, ٹھیک سر, ہاں اب سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے سر. سر میڈیکل کالج جی رافیہ جی, جی سوری بشرا فرمائیے. سر میں تو وہ بھی دیکھی ہوں نا, میڈیکل کالج میں بھی اسٹوڈنٹ چیٹنگ کر کے پاس ہو رہے ہیں. رائٹ ایبسلوٹلی, بالکل. دیکھیے یہ جو 3 گھنٹے کا امتحان ہے اس کے تو بڑے لوپ ہولز ہیں. یعنی میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں جی, میں شرمندگی سے اور دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ ان 3 گھنٹوں کے امتحانات اگر یہ وہ نہ ہوتے تو شاید میری اتنے اچھے گریڈ نہ ہوتے. آئی کوڈ گیٹ دیز گریڈ, یہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھی. اس لیے کہ آپ ایک ٹیچر کے ساتھ ایک سیمسٹر لگاتے ہیں, آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, اینڈ یو کین ڈو اٹ. دس از اے ویری شیمفل تھنگ بٹ دس از اے فیکٹ. ٹھیک سر, تھینک یو جی. ہمارے پاس 20 منٹ ہیں اور 2 سوال ہیں, اور میں یہاں پر معذرت چاہتی ہوں کہ میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی اور جس سیکوینس سے ہینڈ ریز ہوئے وہ مجھے نہیں ملے. تو رافیہ جی پلیز آپ کر لیجیے اپنا سوال. السلام علیکم. ہاں السلام علیکم موئیسا. ایک تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہماری سوسائٹی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں کچھ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اگر آپ کی بیٹی کو میرج پرابلمس ہو رہے ہیں تو آپ, ابھی آواز بہت کم ہوگی, آواز تھوڑی سی کم ہوگی. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب ہاں جی اب آ رہی ہے. اگر آپ کی بیٹی کو میریڈ, اس کو میرٹل پرابلمس ہو رہے ہیں تو جنرلی فیملی جو ایلڈرز ہیں کہ نہیں tell her to tolerate it, bear with it. اور آپ اس کو, آپ کا یہ خیال ہے کہ no, I'm not going to let her suffer. It has happened in our family and the girl has come back and یہ کہ جی اب تو یہ ڈائیورسی گھر میں بیٹھی ہوئی, اب اس لیے رشتہ نہیں آئے گا. So we have a very bad way of looking at a divorced young woman, and we feel rather that she can remain in an unhappy marriage as long as she's married. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا جو آپ ایجوکیشن پہ بہت دفعہ کہتے ہیں, I have 2 grandsons, ٹھیک ہے, they are studying, one is at Penn University at Wharton, one is doing engineering. تو یہ جو آپ گریڈس کی بات کرتے ہیں, both of them could not have got into the top universities
unless they had A grades. میں امریکہ کی صرف بات کر رہی ہوں. Hamza, my grandson, is doing a double major in technology and business management at Wharton, which is a difficult degree, and Raza is doing engineering at WashU School of Engineering. So I don't know آپ اگر صرف پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, but I know abroad it is not just کہ جی آپ نے ایک ایگزام پاس کر لیا اور آپ نے چیٹ کر لیا. I think you really are learning what you're doing, and you are being assessed and you are being guided. This is a good field for you to go into. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں, آپ نے جو وہی بات کی ہے جو میں نے کی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر گریڈز نہ ہوتے تو ان کا وارٹن میں ایڈمیشن نہ ہوتا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیونگ کا طریقہ ہے, یا اس کا لرننگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا لرننگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی جو اس سے گزرتا ہے وہ لرن نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ایک مثلا لیٹ سے میں آپ کو یہ سوال پوچھتا ہوں, آپ کا آپ کے نواسے کا A+ آیا ہے اور میرا B آیا ہے, آپ کے خیال میں اس سے کیا پتا چلا آپ کو, سوائے اس کے کہ گریڈ ہوا ہوا ہے, گریڈ ہوا ہوا ہے, بس یہ کیا پتا چلا کہ کس کو کیا آیا ہے, آتا ہے کیا نہیں آتا. I'm talking regarding admissions to the top universities. وہ تو سیونگ ہے نا, اسی کو میں سیونگ کہہ رہا ہوں. یعنی دیٹ از واٹ آئی مین کہ جب آپ کہتے ہیں کہ گریڈ اس لیے یوز کیا کیونکہ وارٹن میں ایڈمیشن ہو جائے, تو یہ اسی کو تو میں سیونگ کہہ رہا ہوں کہ اس کو اگلی اوپر کی جاب مل جائے گی اب, اور وہ جو دوسرا ہے اس کو نیچے کی جاب مل جائے گی. سیونگ ہے نا, پہلے ایڈمیشن ملے گی, وہ ہارورڈ میں کر لے گا, یہ کر لے گا, وہ کر لے گا, اور اس کے بعد پھر ایک اچھی ایڈمنسٹریٹو جاب مل جائے گی. یہی اسی کو سیونگ کہہ رہا ہوں میں. یعنی گریڈز اصل میں گریڈنگ کا طریقہ ہے, گڈ بیڈ. یہ وہی ایرسٹوٹیلین لاجک ہے. یعنی when I say good bad, there's a very interesting book, very very interesting book, and anybody who would like to read it, یہ اس کی کیا نام ہے اس کا, جو کیوساکی, I don't remember his name exactly, he's a Japanese. اس کی کتاب کا نام یہ ہے کہ Why A Students Work for C Students. اصل میں جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, کہ اے گریڈرز جو ہے وہ الٹیمیٹلی ان کے 90% اپنے ہی کلاس کے سی گریڈرز کے نوکری کر رہے ہوتے ہیں. وہ انٹرپرینورز بنتے ہیں, یہ امپلائیز بنتے ہیں. کیا وجہ اس کی؟ اس لیے کہ یہ ساری زندگی جو ہے جو اتنے اچھے گریڈ دینے کے لیے یو ہیو ٹو بی ویری کمپلائنٹ. سی گریڈرز آر ناٹ سو کمپلائنٹ. یہ ہے یہ ایجوکیشن سسٹم. اس کے بارے میں تھوڑی سی انسائٹ پیدا کریں, بیکاز وی آر, میں اس آنےسٹلی یہ سمجھتا ہوں, آئی ڈونٹ ہیو این آلٹرنیٹیو سسٹم. یہاں پہ بڑے کریجس لوگ ہیں آنےسٹلی, جو ہوم اسکولنگ بھی کرتے ہیں, جو آئی نو دیم پرسنلی, اس لیے کیونکہ ان کے خیال میں بچوں کو جو پے کرنا پڑتا ہے ادھر, واٹ دے لوز فرام دیئر ہیومینٹی از مچ مور دین واٹ دے گین. موئی صاحب, یہ جو ڈبل ڈگری ہے وارٹن اور بزنس مینجمنٹ, میں ان کی بات نہیں کر رہا جی, میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یور گرینڈ سنز آنےسٹلی. I wish them all the best. نہیں موئی صاحب, I don't know, I mean ان سے پوچھیے گا حمزہ سے پوچھیے گا یہ کہ ایک ڈیٹا گیدر کریں اور یہ بتائیں کہ وارٹن کے اندر جو جتنے بھی یہ اے گریڈرز ہیں ان میں سے کتنے جو انٹرپرینورز ہیں اور کتنے جو ملازم ہیں. ابھی تو he's just a student. I'm not talking about him. Oh my God, I mean, I don't even know him. Why would I talk about him? What I'm saying is that Hamza, now studying at Wharton, can get that data. Just ask him to get the data. Wharton میں کتنے لوگ ہیں جو A graders ہیں, A+ graders ہیں, کہ جو اس وقت انٹرپرینورز ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ابھی میں نے اس کا ذکر کیا کہ جو ہمارا پچھلے 1-2 سال پہلے کا $1 بلین کلب ہے, اس میں 90% تو ڈراپ آؤٹس ہیں. آپ کے اپنے سامنے ہیں, اسٹیو جابز, بل گیٹ, یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تو انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا یہ کسی کام کی پڑھائی نہیں ہے, ادھر کیا سیکھنا ہے. اور جو میرا پہلا سوال تھا اس کے بارے میں کچھ آپ ایڈ کریں گے, or you think what you said and I said was the same thing?
about the divorced What daughter was that? and about supporting. No, I said that if your daughter is going through a divorce, and you have to be very supportive if she's unhappy, even if the culture in Pakistan says कि नहीं बेटी को divorce नहीं लेनी चाहिए. That is, we otherwise are making the culture. देखिए, culture is what we make of it. And I believe that इंसान की बनाई हुई चीज है, ये कोई अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज नहीं है जिसको हम कल्चर कह रहे हैं. कल्चर इंसान बनाता है, और उसके बाद ट्रेजेडी ये होती है कि वो कल्चर अब इंसान को बनाने लग पड़ता है. इनिशियल इंसान ही बनाता है कल्चर. आप, मेरा ये ख्याल है कि अपने वैल्यू सिस्टम, अपने प्रिंसिपल्स की बेस पर आपका उसूल ये नहीं है कि मुझे अपनी बेटी को सपोर्ट करना है. आपका उसूल ये है कि मुझे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में अगर इंडिविजुअल को ये हक देना है कि वो फैसला कर सके और उसको सपोर्ट करना है, चाहे वो उनको that बेटी is है या what I बेटा है. meant. Absolutely, totally agree. But as a parent, as an elder, as a brother, as a sister, as a colleague, I should give the best advice. ये जरूर करना चाहिए. If you see your child suffer, you obviously don't want her to suffer. I absolutely not. I would not. But if the child wants to suffer, फिर क्या करूं? Yeah. Then you let her suffer. Yeah, exactly. नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते ना, फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता. क्या करेंगे उसमें, आप बताएं. जबरदस्ती कहूँगी नहीं, अलग करना है मैंने तुम्हें. No, I think educated young girls, when they get married and if they are unhappy and they try and it doesn't work out and they tell their parents, I'm very unhappy and it isn't working out and I can't stay in, you have to support them. But the thing that she doesn't want to leave the marriage, then I don't know. Then I have no idea what will happen. Right. Thank you. You're welcome जी. जी राफिया जी, वजिया जी, प्लीज आप अपना सवाल कर लीजिए. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी. सर, क्वेश्चन शायद जो प्रीवियस डिस्कशन हो रही है उससे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ. मेरी जैसे रिसेंटली कुछ फेलोज वगैरह से भी बात हो रही थी, तो मैंने और भी इर्द गिर्द अपने ऐसे लोग देखे हैं कि डिग्रीज कर ली, बहुत अच्छा उस डिग्री में स्किल सेट है, सब कुछ है, बहुत अच्छे वे में की, सिर्फ मार्क्स नहीं, यानी आपने बहुत ज़्यादा कुछ उसे किया, लेकिन उसके बाद अब लाइफ का पर्पस ही समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली करना क्या है. और ऐसा भी नहीं कि ये एक ऐसी एज है कि अभी अब बिल्कुल स्टार्ट हो, टीनेजर हो और अभी आप डिस्कवर कर रहे हो. 25-26 साल एक काफी एज होती है, तो आपको भी पता नहीं है कि क्या इंटरनल ड्राइव क्या है, मुझे करना क्या चाहिए. कोई ऐसा काम अगर समझ ही नहीं आ रहा हो जो लाइफ का पर्पस बन सकने के काबिल है. और थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करूंगी, रिसेंटली तो मेरी कुछ और भी यानी 1-2 लोगों से बात हुई, वो भी सेम इस चीज को फेस कर रही हैं कि ठीक है, आगे अगर रिसर्च भी करते हैं, कोई ड्राइव फील नहीं हो रहा कि क्या उसमें, ठीक है कर लेंगे तो क्या हो जाएगा. तो अगर मैं इस चीज को पर्पस ऑफ लाइफ को सोचूं, मैंने पहले भी इस चीज पे सोचा था, तो मुझे लगता है कि अगर अपनी ज़ात को सिर्फ लेके सोचूं कि लाइक मैंने पहले भी कहा था कि अल्लाह ताला की ज़ात एक ऐसी चीज़ है जिस पे डिस्कवर या जिसको काम किया जाए वो एक पर्पस ऑफ लाइफ बनने के काबिल एक चीज़ है. लेकिन उसमें रिसेंटली मेरे किसी से बात हो रही थी, लाइक मैं अगर ऐसे ही कुछ चीज़ें पढ़ना शुरू हुई तो भाई से मेरी बात हो रही थी, तो भाई ने बड़ा एक स्ट्रेंज कमेंट किया, तो उसके बाद मैं इस पर्पस को भी लेके एकदम वो यानी डाउटफुल होगी कि ये मैं क्या कर रही हूँ. लाइक अगर हम यही एक पर्पस हो लाइफ का कि हम अगर कहें कि अल्लाह ताला की ज़ात को मजीद से मजीद जानना है ये वो, तो मेरा भाई कहता है कि अब कितनी सी इस लाइफ में कितनी सी आपने एज रहना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 की एज इधर गुजार लोगे, उसके बाद कुछ एक मोरालिटी की कुछ जो बेसिक वैल्यूज होती हैं उसको जान के अगर आप एक लाइफ गुजार रहे हो तो वो तो ठीक है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा इन चीज़ों में इतनी डेप्थ में जाके जब ये लाइफ खत्म हो जाएगी, वो सारी जो चीज़ें आप जानना चाह रहे हो वो आपके सामने आ जाएंगी. तो एक ये जो इतनी सी जिंदगी है, इसमें इतना ज्यादा उस चीज के पीछे भागने का क्या हासिल.
تو اس نے اس جو مجھے ایک لگتا تھا کہ تھوڑا بہت پرپز آف لائف ہو سکتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا چیلنج کر دیا. تو ایک تو مجھے اپنے لیے بھی اور سیکنڈلی باقی سب لوگوں کے لیے بھی کیا لائف کا پرپز کریں تو کیا کریں کہ جو ہمیں لگے کہ واقعی ایک لائف کا پرپز ہو بننے کے قابل چیز ہے. بس یہی That's a very پوچھنا. interesting question جی, thank you. میں آپ سے عرض کروں, اللہ تعالیٰ کی پہچان ادھر تک رکھیں جدھر تک اس نے دی ہے, اور ادھر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو غلطی ہو جائے گی, بڑی سیریس غلطی ہو جائے گی. یعنی ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈسکور گاڈ, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ میرا ریلیشن شپ کیا ہے اور اس نے مجھے کتنا بتایا ہے. دیکھیے اسی وجہ سے بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تم اپنی طرف سے اسکرائب مت کیا کرو ایٹریبیوٹس, خدا جانتا ہے کہ اس کے کیا, اور اس کے بہترین نام ہے, ان کو انہی ناموں سے پکارو. یعنی خدا کی صفات کو سمجھنا, یہ چند ایک ہیں, یہ بہت زیادہ نہیں ہے. یعنی یہ جو 99 اور کہا جاتا ہے, مجھے آئی سیریسلی ڈاؤٹ دیٹ. یعنی خدا کی صفات مذل نہیں ہے, وہ ذلیل کرنے والا نہیں ہے. جب ایک آدمی ذلیل ہونے کے لیے ڈیزرو کرتا ہے تو وہ ذلیل کرتا ہے پھر. یعنی صفت یہ ہے کہ وہ رحمان ہے, بہت مہربان ہے. یہ صفت یہ ہے کہ وہ علیم ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے. یہ ساری صفات ہیں اس کی جو اصل میں اس کا پرماننٹ حصہ ہے. یعنی وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ذلیل کرنے والا نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سب پر رحم کرنے والا ہے, لیکن جو آدمی اس کی رحمت ڈیزرو نہیں کرتا اس کے ساتھ وہ پھر وہ معاملہ کرے گا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. ایک بات. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کا پرپز اصل میں زندگی کے حوالے سے بنائیں. یعنی یہ جو ہے کہ میرا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں مالک ہوں, تم میرے بندے ہو. اسلام پورے کا پورا جس کو آپ کہتے ہیں وہ بیسیکلی کیا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں, وہ جو چاہے میرے سے لے لے, جو چاہے مجھے دے دے. لا مانع لما آتا لا موتی لما مناتا, یہ والا ایسپیکٹ, یہ اسلام ہے. سبمیشن, ٹوٹل انکنڈیشنل سبمیشن. پروردگار جو تو دے گا نا وہی اچھا ہوگا, یہ والا اپنے اندر پیدا کر لیں. یہ رویہ یہ ہے جو اسلام ہے. اس کے بعد اب باقی راستہ آپ کو اس دنیا میں ٹریول کرنا ہے ٹو گیٹ ٹو پیراڈائز. یہ ہے کانسیپچول. اس کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جتنا بتایا ہے اس کو میں نے ڈیپتھ میں جا کے, وڈس میں نہیں جا کے, بریڈس میں نہیں, اور ڈھونڈتی ہوں نہیں, جتنا بتایا ہے وہ کافی ہے. دیکھیے اس وقت آپ کے پاس واٹ وی ڈو ناٹ سم ٹائمز ریئلائز, یہ بات اٹس ویری امپورٹنٹ فار می کہ اس کو ہم سمجھیں کہ اس وقت دیر از اونلی ون book in the world which claims to be the word of God. It is not, میں یہ نہیں کہہ رہا claims to be the word of God کرنا آسان کام نہیں ہے. آپ میرے سیشن میں یا میرے سارے سیشنز کو نکال لیں, ان میں سے ہو سکتا ہے آپ کہیں 30% 40% باتیں تو ٹھیک لگتی ہیں, باقی سب بکواس لگتی ہے. تب بھی آپ وہ 30% ماننے کو تیار ہو جائیں گے. Claiming to be the word of God means کہ ایک آیوٹا بھی اگر غلطی کا نکل آئے گا تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گی. اس کانفیڈنس کے ساتھ کوئی کتاب نہیں کھڑی ہوئی دنیا میں, ٹھیک ہے جی. اس کانفیڈنس, دیر از نو ادر بک, ایون تورات, بائبل, انجیل, یہ ساری چیزیں ہیں, ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کی آتھرشپ کس کی ہے, یہ جانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں انسپائرڈ بائی گاڈ, وہ خود بھی یہی کہتے ہیں انسپائرڈ بائی گاڈ. یہ ویسے ہی جس طرح سے ہمارے علماء بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہمانی ربی, اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا, مجھے یہ خیال آ گیا, دس از اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن دس بک کلیمز ٹو بی دا ورڈ آف گاڈ. اس نے بتایا ہے, اس نے لمٹ لگا دی ہے, اس سے آگے مت بڑھنا, اس سے آگے بڑھو گے تو غلطی ہو جائے گی. اس لیے وہ ٹھیک ہے بات, میں سمجھتا ہوں کہ ڈونٹ گیٹ انٹو دیٹ, ادروائز دیر ول بی نو لمٹ. اس دنیا کو پرپز فلی گزاریں, اس زندگی کو پرپز فلی گزاریں. پرپز فلی گزارنے میں آپ کو اگر اپنے پرپز کو تلاش کرنے میں اس وقت مشکل ہے, اس کا مطلب یہ ہے that you have not been able to do what you love, what you're passionate about. ابھی تک اس پر آپ نے تھوڑے عرصہ ٹک کے کام نہیں کیا. once you do it تو آپ کو ایک چیز کا احساس ہوگا کہ آپ اس فوکس کو اور نیرو کرتے چلے جائیں گے. مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, اچھا واپس آئیں گے, پھر آگے بڑھیں گے. یہ اس کو میں کہتا ہوں اٹریٹو پروسیس ہوتا ہے یہ, ٹھیک ہے جی. بٹ if you know what you love to do, کوئی کام ہو سکتا ہے. It could be
کہ ہماری بہن مبشرہ جو ہیں وہ کرتی ہیں انٹیریئر ڈیزائننگ کرتی ہیں, ڈریس ڈیزائننگ کرتی ہیں, شی لوڈ اٹ. تو اگر ایسا کوئی کام ہے وہ کریں, یعنی ڈونٹ باؤنڈ یور سیلف ود واٹ ہیز ہیپنڈ. کبھی بھی اس پہ نہ پڑے اچھا اب میں نے میتھمیٹکس پڑھ لی ہے تو اب مجھے میتھمیٹکس کا ٹیچر ہی بننا ہے. نہیں نہیں, ڈو سم تھنگ دیٹ یو لو ٹو ڈو. میوزک سیکھنا چاہتے ہیں میوزک سیکھیں. دس از واٹ, یہ ہے جو مقصد اس کی تلاش ہے کہ یعنی آپ کا اس وقت, ابھی میں نے وہ بتایا نا, بجائے سے کہ یہ سوال کیا جائے کہ پرپز کیا ہے زندگی کا, آپ یہ سوچیں کہ میرا اس وقت پیشن کیا ہے, کیا چیز ہے جس کو میں سارا دن کرتا رہا ہوں تو تھکتا نہیں ہوں. اس کو اپروچ کرنا شروع کر دیں, اس میں ڈیولپ کرنا شروع کر دیں. پھر دیکھیں کہ اس کو میں کس طرح سے ہیومینٹی کا, انسانیت کا, دنیا کے فائدے کے لیے یوز کر سکتا ہوں. وہ آپ کا پرپز ہے, اس کو بنائیں, اس کو فالو کریں, اور اس کو اللہ اور تعالیٰ اس کی رضا کے لیے فالو کریں. اور اس کو اگر ڈسکور کرنے میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایشو ہے, کسی لوگوں کو ایشو ہو رہا ہے, تو وہ کیسے, مطلب کہ اتنی ایج کے بعد آپ نے اتنی ساری چیزوں میں آپ کو آپ نے دیکھا ہوتا ہے, ایسے بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل آپ نے کچھ دیکھا نہیں ہے. اگر میتھس بھی کیا, اتنے سارے ساتھ مائنرز بھی کیے ہوتے ہیں. یہ میں اسپیسیفکلی اپنی ایک فیلو کی طرف سے یعنی آپ سے بات کر رہی ہوں. تو کیونکہ وہ بھی یہی بات کر رہی تھی کہ کچھ پتا ہی نہیں چلتا, ٹھیک ہے اگر میں ریسرچ کروں گی اچھا ہو جائے گا, لیکن مجھے اس طرح ڈرائیو بھی فیل نہیں ہو رہا کہ میں کیا کروں کچھ بھی کرنے کے لیے. تو اس رائٹ کی رائٹ, کیا ریزن ہو سکتی ہے, یا کیسے ہم وہ بریک لے ڈرائیو لیں, ڈسکور کر ٹیک اے سکتے بریک. ہیں؟ ان سے کہیں کہ یہ اگر ریسرچ میں جانا چاہتے ہیں, ایم فل کرنا چاہتے ہیں, پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں, ٹیک اے بریک. یہ مطلب یہ کوئی اللہ میاں کا فیصلہ نہیں ہے کہ آپ یہ 18 سال کی لگاتار ایک کے بعد ایک انجن چلا دیں. یو کین ٹیک اے بریک, انجوائے سم تھنگ, کوئی کتاب پڑھ لیں, کچھ دیکھ لیں, کوئی پبلک سروس کر لیں, کوئی کمیونٹی میں انوالو ہو جائیں. یو مائٹ فائنڈ ایک انفارچونیٹ بات یہ کہ پاکستان کے اندر ایجوکیشن اتنی نیرو بیسڈ ہے کہ بچوں کو اکثر چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. جو موقع ہوتے ہیں اس وقت, مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ ایٹ اے ویری لیٹسٹ اسٹیج آ کے, اس کو کہتے ہیں لیٹ بلومرز بنتے ہیں, اس لیے کہ اس کو پتہ ہی اب چلا کہ میں ہوں کیا. دس از اے اسٹرینج تھنگ. آئی مین اور اس میں کوئی وقت نہیں دینا چاہیے. آپ ان سے صرف یہ کہیں کہ اس پرپز کو ڈھونڈنے کا جو بہترین طریقے ہیں جی وہ دو ہیں. آپ کا ویلیو سسٹم, آپ کو کیا اچھا لگتا ہے دل میں, آپ کی کانشنس کی آواز کیا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, میں کیا کر سکتا ہوں, اور دوسرا آپ کا پیشن. یہ جدھر کمبائن ہو جاتا ہے نا جی, وہ اصل میں, اور اس کے لیے آپ کو ٹرائل کرنے پڑیں گے, کمبائن کرنے کی, دیکھنے کے لیے کہ میرا پیشن کیا ہے, بیکاز ہمیں اس کی عادت ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ ایک بچہ جو ابھی اسکول نہیں جاتا, اس سے آپ پوچھیں کہ کیا کرنا چاہتے ہو, وہ بتائے گا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. وہ اب 3 سال اسکول چلا گیا, آپ اس سے پوچھیں کیا کرنا چاہتے ہو, تو وہ کہے گا آپ بتائیں کیا کروں. کیونکہ اب ہم نے اس کو اتنی عادت ڈال دی ہے کہ ہر چیز اس کی ٹیچر نے, بڑے نے آرگنائز کرنی ہے. تو اب یہ کرو گے, اب میتھس پڑھو گے, اب انگلش پڑھو گے, اب اردو پڑھو گے. یہ لرننگ ایسے ہوتی ہے, آپ خود سوچیے ذرا. یعنی ٹوٹ 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 کے ہم نے اس کو بتایا. وہ جب میتھمیٹکس کرنا چاہتا تھا تو ہم نے کہا کہ نہیں نہیں اب اردو کا ٹائم ہے. اب وہ اردو میں انٹرسٹڈ ہو گیا, کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی, تو ہم کہتے نہیں اب بند کرو, انگلش کا ٹائم ہے. تو ہی از ایکچولی باؤنڈ بائی ادرس. یہ ایک پرابلم ہے. اس کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پرپز اپنا ڈھونڈ لے گا آرام سے. نو, گیو اٹ اے ٹرائی, ٹیک رسک, جائیں کہیں سفر کریں, تھوڑا سا ٹریول کریں, سی کنٹری سائڈ دیکھیں کیا کر سکتا ہوں میں, کوئی پرابلم ہے جو ریزالو کر سکتا ہوں کسی کی, کسی کمیونٹی کی. فائنڈ دیٹ, اس میں انوالو ہوں, جدھر پیشنیٹ محسوس کریں. کیونکہ انفارچونیٹلی جب تک آپ کریں گے نہیں, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہاؤ گڈ یو فیل اباؤٹ اٹ. اور سر ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں ریلیکس ہو کے کچھ وقت بریک لے لو, کچھ کر لو, جیسے میں اگر اپنے سین میں دیکھوں, اگر کچھ بھی نہیں اگر کر رہے تو اتنی زیادہ وہ ارجنسی, اور ایسے فیل ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم گزر گیا, اتنی تھوڑی لائف رہ گئی, ابھی تک کیا کیا ہے, اور بہت زیادہ کلیئر بھی نہیں کہ کرنا کیا ہے. لیکن وہ والی بھی ایک بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیلنگ کہ کتنا ٹائم گزر گیا, کیا کیا لائف میں, کچھ بھی نہیں کیا. بیٹا لائف اصل میں کرنے کا نام نہیں ہے. یعنی اٹ از ناٹ اباؤٹ ڈوئنگ سم تھنگ, اٹ از اباؤٹ loving the journey, making it a learning journey. آپ نے اگر کل کے مقابلے میں آج آپ بہتر ہو گئے تو زندگی کامیاب ہے, ورنہ جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ ادھر ہی رہ جائے گا. یہ کرنا از ناٹ ڈیسٹنی, کوئی نہیں ہے اس کی ڈیسٹنی. یہی تو پرابلم ہے.
یعنی یہی تو مسئلہ ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں اتنی پرابلمس کیوں ہیں, کیا ہیں, زندگی کی پوری پکچر نہیں ہے ہمارے پاس. اصل میں یہ زندگی سفر ہے. سفر کی یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک مشکل سفر ہے کچھ لوگوں کے لیے. کچھ لوگوں کے لیے ایئر کنڈیشن گاڑیاں اور کچھ لوگوں کے لیے پھٹے والے ٹرک ہیں, لیکن ہے سفر ہی. پہنچ جانا ہے اپنے انجام پہ. اس کے بعد ڈیسٹنی آنی ہے, اصل میں اس کی ہے جد و جہد. اور یہ زندگی جو ہے اس کو ویلیو کریں, کیونکہ اس کے بغیر وہ ملنی نہیں ہے. اس اپروچ کو شروع کر دیں لینا کہ نہیں, مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی اچیومنٹ کرنی ہے. اچیومنٹ کیا کرنی ہے؟ اچیومنٹ اللہ تعالیٰ نے کروانی ہے. آپ کا کام ایفرٹ ہے, اور اس میں سب سے زیادہ ایفرٹ لگائیے کہ میں اپنے آپ کو پہچانوں, میں کون ہوں. میں آئی وانٹ ٹو لیو ود دیٹ پوٹینشیل جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر پیدا کی ہے. بہت پیدا کیا ہے, یقین کریں آپ. میں یہ سمجھتا ہوں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت پوٹینشیل دیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم, ہماری ایسپریشنز, وہ اس کو ایسے میکینیکل بنا دیتے ہیں. ایک آدمی آرٹسٹ پیدا ہوا تھا بننے کے لیے, اور وہ کیا آرٹسٹ ہوتا اگر بن جاتا, لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں, اس کو ڈاکٹر ہی بننا ہے, اور وہ ایک فیلئر ڈاکٹر بن جاتا ہے, اور ہم خوش رہتے ہیں. اور سر پھر شاید ہم یہ سروائیول سے ڈرے ہوتے ہیں کہ اگر مطلب کہ یہ ہے ہمارے مسئلہ. میں سروائیو کرنا بھی تو مشکل ہے. ہم ڈیسیژن ٹف پھر لے ہی نہیں پا رہے ہوتے. ارد گرد کے سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اگر ایسے کرو گے تو کل کو کیا ہے, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, یہ کس ڈائریکشن میں چلے گی اپنی مرضی سے. تو اس وہی لیے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا, یہ جو آئی گیو یو اے پوائنٹ, رسک ٹیکنگ, ایکسپیریمنٹنگ اینڈ رسک ٹیکنگ. آئی تھنک ٹیک لائف ایز اے بیوٹیفل اپرچونٹی ٹو ایکسپیریمنٹ. سروائیول نہیں پرابلم بنے گی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں نہیں بنے گی. یعنی میں کیسے کہوں, یہ میں کیسے یقین دلاتا ہوں, مجھے نہیں پتا. I take my words back. It's up to you basically. You see, it's worth taking a chance. Don't waste it. Don't waste it. Nobody should waste it. جی صحیح, جزاک اللہ. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے, بٹ ابھی زین صاحب کا ہینڈ ریز ہے. اور سر آپ کے جواب نے مجھے تھوڑا سا کنفیوز کر دیا ہے. میرے بھی دماغ میں ایک سوال ہے, اگر آپ کہیں گے تو میں نیکسٹ سیشن میں کر دوں گی, یا میں ابھی پوچھوں. زین صاحب سے پوچھ لیں اگر وہ کہنا چاہتے ہیں بات ضرور کریں. میں بس بہت مختصر ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. بینگ اے مین ان دس, ہیومرسلی کہہ رہا ہوں میں, یہ اچھی چیز ہے کہ اتنی خواتین ہوتی ہیں گروپ میں. مجھے بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ واٹ از دا ادر پرسپیکٹو. اتنا ہی کہوں گا کہ وی آر ٹو ڈفرنٹلی وائرڈ پیپل. We are entirely two differently wired people. میرے لیے اگر میں وائف کے ساتھ جا رہا ہوں, ریڈیو پہ کوئی ہیومرس جوک آ جائے, وہ میں ہنس دوں گا, لیکن she will not connect to that. بعض وقت وہ چاہتی ہے مجھے کچھ کہہ کے کہ میں ہنسوں, لیکن وہ میں کنیکٹ نہیں کر پاتا ہوں. So we are two differently wired people. Not that we are rivals, but we complement each other because we are two different. اگر میں تصور نہیں کر سکتا ہوں میں جہاں پہنچا ہوں, how could I have done without my wife? I could not have. And same goes with her. And ایک بس آدھا منٹ لوں گا. میرے بہت اچھے بزنس پارٹنر, بہت اچھے دوست ہیں میرے, اور he is 12 years younger than me. Therefore, I have more experience. He is more technically savvy, more entrepreneur and all that. But he sits down and takes advice from me. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں, دیکھو ان کا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے اہلیہ کے ساتھ, تو بزنس میں وہ اتنے مصروف ہو گئے کہ وہ روبوٹک ہو گئے بہت زیادہ. روبوٹک ہوتے ہوتے گھر پہ بھی جا کر سیم آفس گھر پہ بھی لے کر چلے جاتے ہیں فون پر. اینڈ وہ ہی آلویز اٹینڈس ٹو ایوری کال. تو اب پیسہ بہت ہے, اسٹاف ہے اطراف کام کرنے والا, بٹ دا وائف از فیلنگ نیگلیکٹڈ. لیکن he started from a 0 point. 0 سے سٹارٹ ہوئے, وہ بہت ہمبل بگننگ تھی. تو مجھ سے بات کر رہے تو میں نے کہا اب نہیں, میں نے کہا دیکھو اٹس اے اٹینشن ڈیفیشنسی چل رہی ہے, میں بھی گزرا ہوں اس راستے سے. آپ اٹینشن نہیں دے رہے ہیں, بلکہ آپ آفس میں بھی ہر چیز کو اس کی جسٹیفیکیشن کے حساب سے اٹینشن نہیں دے رہے ہیں. آپ learn to say no.
ہوں، We all must learn to say no. No بہت بہترین لفظ ہے. انکار اچھے طریقے سے کرنا سیکھو اور کافی ٹربل سے بچ جائیں گے ہم لوگ. تو فلٹر کرنا چاہیے. میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا تھا کہ we are two differently wired people and we complement each بالکل other. یہی پوائنٹ ہے جی. یہ جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ، یو جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ میں. یہ ہماری اپروچز، پرسیپشنز، کنڈیشننگ ہی ہے پرابلی، بٹ اتنی یونیورسل ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید نیچر میں بھی ہے کچھ ڈفرینس اس طرح کی چیزیں. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک